बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ये आसान और सीधे सीधे चैप्टर है जिसका नाम है खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये भी इसके भी थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो बड़ी है और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। तो फिर इस चैप्टर की भी हम लोग टोटल 3 वीडियोस बनाएंगे। पहले में एक्सरसाइज के MCQ शॉर्ट करेंगे और इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल भी है और जिसमें एक टेबल बनाना है वो फिल करना है, वो भी करेंगे। जबकि अगली वीडियो में एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे और फिर तीसरी वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर के अंदर, देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। जैसा कि नाम है खारजा पॉलिसी के बारे में, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, खारजा पॉलिसी क्या होती है, खारजा पॉलिसी के असूल क्या हैं वो पढ़ेंगे। फिर जनरली बात आ जाएगी पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उनको क्या चीज़ें मुतासर करती हैं, कैसे बनाई जाती है। फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद पढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के साथ तल्लुकात पढ़ेंगे और उसके बाद सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ करते हैं और साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद है वो लिखा हुआ भी है किताब में, आज़ादी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़। 1979 में अफ़गानिस्तान पर जब सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया था तो उसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ था। 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। जोग्राफियाई माहौल ने पाकिस्तान ईरान तल्लुकात को कैसे मुतासर किया है, इस ये मसाइल भी हैं और आपस में किसी हद तक दोस्ती भी कह सकते हैं। तो इसका जो जवाब किताब के मुताबिक है वो वैसे भी दुरुस्त भी यही है, वो है तावन और मुकाबला दोनों ने जन्म दिए। यानी हमारे तल्लुकात ना खुशगवार हैं और ना ही बुरे हैं, दरमियाने हैं। किस माहदे का मकसद था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक ट्रांजिट माहदा किया गया APTTA नाम का। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है, यानी पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान वाले तजारत करने के लिए। पाकिस्तान उनको राहदारी की सहूलत देता है। 9/11 के बाद अमेरिका की क़यादत में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी उसमें पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दिया गया था। नेटो आपको पता है कि 26-27 ममालिक पर मुश्तमिल एक दिफाई माहदा है, यूरोप और अमेरिका, और पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दिया गया था। सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी कारकुनान हैं वो सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजते हैं, 25-26 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में होते हैं। तो वो तरसीलात ज़र जो भेजते हैं, जो पैसा बाहर से भेजते हैं, वो पाकिस्तान की इकानमी के लिए बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ने मुंदरजा ज़ैर ममालिक को इंसानी इमदाद फराहम की यूनाइटेड नेशन के छतरी तले सिवाय मलेशिया के। हेटी में भी की थी, तुर्की में भी की थी जब ज़ल्ज़ला आया था, इंडोनेशिया में भी की, मलेशिया का नहीं जिक्र। पाकिस्तानी अफवाज ने मुंदरजा ज़ैल में से किस अमन मिशन में खदमात दी हैं। इनमें से जो है सोमालिया जो है उसके लिखा हुआ है किताब के अंदर, सोमालिया के जो अमन मिशन था UNO का, उसमें खदमात आम दी। जब पाकिस्तान ने अवाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी मेंबरशिप की तो किस मुल्क ने मुखालफत की, अफगानिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को शामिल होने से रोकने की कोशिश की साफ्टा में, जो कि एक तंजीम बनाई गई है, आज़ाद तजारत के लिए बनाई गई है। ये वाला जनाब सवाल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चीन के साथ तल्लुकात को दरपेश, ये लॉन्ग सवाल भी आ सकता है मगर मैं इसकी तरतीब में यहीं पर करा रहा हूँ। और इसको दजूल को यानी टेबल को फिल करना है। बुनियादी चैलेंजेस क्या हैं और मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल है। तो ये जनाब इसके जवाब आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें इस पूरे का, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये अगर अफगानिस्तान के साथ बात की जाए तो सरहदी तनाज़ात हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, तालिबान हुकूमत से तल्लुकात के मसले हैं और माजरीन का मसला है। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो अमन वायदे हो सकते हैं, तजारती राहदारी पाकिस्तान ऑलरेडी दे रहा है, मज़ीद भी दे सकता है, मुश्तरका सिक्योरिटी तावन भी हो सकता है, तालीमी और सकाफती रवाबत में बेहतरी भी आ सकती है। चाइना की अगर बात करें तो इक़्तिसादी इन्हिसार पाकिस्तान का रहा है, चाइना पे CPEC है, अमेरिका चीन कशीदगी के असरात हैं। जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, CPEC का भी मसला है, ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में हालात आपके सामने हैं। अभी ये कल भी एक वाक़या हुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे वो भी जाम बहक हो गए रेवेन्यू के।
تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سی پیک میں مستقبل میں توسیع پیدا ہو سکتی ہے، صنعتی ترقی ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی پاکستان میں آ سکتی ہے، دفاعی تعاون آ سکتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھ لیے جو جھڑپیں ہوئی ہیں، آپریشن تھا ہمارا بنیان مرصوص، علاقائی استحکام میں شراکت. بھارت کی بات کریں تو بنیادی تنازع کشمیر کا مسئلہ ہے، سرحدی جھڑپیں ہیں ابھی چند دن پہلے ہوئی ہیں، پانی کا تنازع انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے روک دیا ہے، پانی کا ایشو بن چکا ہے، اور تجارتی رکاوٹیں ہیں. اگر مستقبل کی بات کریں، حالات تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو مذاکرات کی بحالی ہو سکتی ہے، تجارت میں اس سے بہتری ہوگی، ثقافتی تبادلہ ہوگا، اور جنوبی ایشیا میں امن کا فروغ ہوگا جو سب سے اہم چیز ہے. ایران کی بات کریں تو ایران کے ساتھ ہمارا سرحدی سیکیورٹی کا ایشوز ہیں، فرقہ فرانہ اختلافات ہیں، شیعہ سنی کے مسائل ہیں، بلوچستان کا مسئلہ ہے، ادھر بھی ایک صوبہ بلوچستان سیستان ہے، ادھر صوبہ بلوچستان ہے، تو وہ دونوں تقریباً ملتے جلتے لوگ ہیں، قبائلی سسٹم ہے، تو وہ پھر دونوں کے لیے مسائل بن رہے ہیں. امریکن پابندیوں کا مسئلہ ہے، سمگلنگ کا مسئلہ ہے، جیسے وہ گیس پائپ لائن ہمیں نہیں دی، امریکہ نے منع کر دیا تھا کہ ہم ایران سے وہ نہیں لے سکتے. تو اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو وہی دیکھیں، پہلا پوائنٹ وہی لکھا ہوا ہے کہ توانائی میں تعاون ہو سکتا ہے، گیس پائپ لائن جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، تجارتی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، علاقائی ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اور بارڈر مینجمنٹ میں بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ جناب اس سوال کو آپ لکھ لیں اور اس کا نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ اس کو لے لیں، یا چلیں میں یہ چھوٹا کرتا ہوں، یہ نہیں. اب جناب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایکسائز کے سوال. خارجہ پالیسی کی تعریف کریں. جی کر دیتے ہیں. پیج نمبر 91 جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ تو پیج 26 تھا، پچھلا چیپٹر تھا، پیج نمبر 90 آ گیا اور یہ 91 ہے. کوئی بھی ملک اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا. یہاں سے شروع کریں جیسے جہاں سے میں نے کہا ہے. ممالک اپنے وسائل، تجارت، سلامتی اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. یہ باہمی انحصار دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کے لیے ایک حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے. اس حکمت عملی کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے. یہ بات اگلا جناب شارٹ کوسچن ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک مقام اس کے ہمسایہ ممالک اور عالمی معاملات پر کس طرح انداز ہوتا ہے. پیج نمبر 98. پیج نمبر 98 دیکھتے جی، یہ 93 ہے، ابھی تو بہت پیج رہتے ہیں. یہ جی شارٹ کوسچن نمبر 2 یہاں سے شروع کریں گے. یہ پیج نمبر 98 ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ جو ہے آپ کے عرب ممالک ہیں، ترکی وغیرہ، آذربائیجان، ان کے سنگم پر واقع ہے جو اس کی امید کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ چین اور بھارت جیسی طاقتیں بھی ہیں. پاکستان کے علاقائی رابطے بھی ہیں. سینٹرل ایشیا کو بھی ہم راہداری دیتے ہیں. افغانستان کو تجارتی سہولتوں میں راستوں میں ایک کڑی کے طور پر کام کرتا ہے. پھر جنوبی پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن جنوبی ایشیا کو وسط ایشیا کے ساتھ جوڑنے والے پل کے طور پر کام کرتی ہے تک. دو باتیں بتا دینی ہیں. اب یہ والا جو ہیڈنگ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں تک آسان بناتا ہے کہ بات سیدھا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے پاکستان کے، یعنی اگلی لائن میں لکھ دینا ہے. ہیڈنگ یہاں نہیں بنانا، ہیڈنگ ایک ہی رہے گا، اسٹریٹجک مقام. اگلا ٹاپک جناب، علاقائی تنازعات کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں عوامی رائے کیا کردار ادا کرتی ہے. یہ وہ ٹاپک ہے مشہور کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کون کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. جو عوام کی رائے ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارا کچھ یہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. پیج نمبر 94. پیج 94 آ گیا. یہ ہے جی عوامی رائے.
پاکستان کے جمہوری ڈھانچے میں عوامی جذبات خارجہ پالیسی کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میڈیا ہو گیا، ٹیلی کمیونیکیشنز ہو گئیں، عوامی مباحثے ہو گئے، علاقائی استحکام ہو گیا اور بین الاقوامی تعلقات پر حکومتی پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں. عوام کی جو رائے ہے وہ بھی یعنی متاثر کرتی ہے. عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے، کر کے ظاہری بات ہے. اگلا سوال ہے جی، کوشچن نمبر 4 ہے، بین الاقوامی سطح پر بھارت نے پاکستان کے لیے کیا مسائل یا چیلنجز پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں؟ 101 پیج. بھارت آ گیا اور یہ جی پیج نمبر 101. بھارت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کوشش کا مقصد پاکستان کو سفارتی اور اقتصادی طور پر تنہا کرنا ہے. مثال کے طور پر بھارت نے جو FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، تاکہ پاکستان پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی ممنوعات کے خلاف کافی اقدامات کے الزام لگائے جا سکیں. اس طرح پھر بھارت نے پاکستان کے تجارتی معاہدوں اور جو وہ سافٹ MCQ بھی کر چکے ہیں اس پر بھی پاکستان کو شمولیت روکنے کی کوشش کی تھی. تو اس طرح کے جو وہ کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف، جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ پورا پیراگراف بتا دیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل سوال بنے گا. 5واں شارٹ کوشچن ہے، 2021 میں جب طالبان واپس آئے، امریکہ کو یہاں سے جانا پڑ گیا، دوبارہ افغانستان پہ قبضہ ہو گیا طالبان کا، تو اب کیا صورتحال ہے؟ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کس طرح ہیں اس وقت؟ ون 106 پیج. یہ جی طالبان کی واپسی. 2001 میں طالبان نے جب افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا تو پاکستان نے نئی طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور دونوں ممالک تعلقات کو بہتر کر بھی رہے ہیں، مگر بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. سرحدی سلامتی کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں وہاں سے، جو ہے نا ہم وہ باڑ لگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود مسائل ہیں. پناہ گزینوں کا انتظام ہے، دہشت گردی کے خلاف تعاون اہم مسئلے ہیں. ان سب کے باوجود پاکستان افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی ہے اور بین الاقوامی کوشش کی حمایت بھی کرتا ہے. 6واں سوال، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پاکستان کے لیے کیا اثرات تھے؟ ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں دنیا کی، اس میں ہمیں کیا ملا ہے؟ 70,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں ہمارے جوان شامل ہیں، ہمارے افسران شامل ہیں، پاک فوج کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، ہمارے شہری شامل ہیں، ہمارے سویلین شامل ہیں، ہمارے CSP افسران شامل ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں تحفے ملے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے، اور پاکستان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے دنیا میں. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. مور دین 70,000 شہادتیں پاکستان میں ہو چکی ہیں دہشت گردی سے. اب شاید زیادہ ہو چکی ہیں، 70,000 تو کافی عرصہ پہلے کہا جاتا تھا. پیج نمبر 106 پہ دوبارہ اسی پیج پہ پھر جاتے ہیں. یہ اوپر والا پیراگراف ہے. 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان کو اقتدار سے الگ کرنے اور القاعدہ سے لڑنے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا. کیونکہ وہ 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا اور وہ الزام اسامہ بن لادن اور القاعدہ پر لگایا گیا تھا. اس وقت القاعدہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ادھر موجود تھی افغانستان میں. پاکستان دہشت گردی خلاف جنگ میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا. پاکستان نے امریکی فوجی کارروائیوں کی حمایت کی، جس کی وجہ سے اسے عسکریت پسند گروپوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. یہاں آپ بات بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے 70,000 سے زیادہ جو ہے وہ جانیں قربان کی جنگ میں. یہ بات آپ بتائیں. اور پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے. یہ دو باتیں لازمی اس میں آپ ایڈ کریں گے. آخری شارٹ کوسچن اس ایکسرسائز کا، اس کے بعد ایکسٹرا شارٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان خارجہ پالیسی کے ذریعے مسلم ممالک کے اتحاد ایجادی میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ پیج 96. ایک جگہ اور بھی لکھا ہوا ہے پر وہ ایک چھوٹی سی بات کی گئی. اب جو میں آپ کو نشان لگانے جا رہا ہوں وہ ایک بھاری مکمل بات کی جا رہی ہے. پیج 96 پہ جاتے ہیں.
جی ہے جی. مسلم دنیا سے یکجہتی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے. اس کی عکاسی قائدہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے وژن اور 1973 کے آئین میں بھی پائی جاتی ہے. پاکستان مسلم یکجہتی کا ایک مضبوط حامی ہے اور سفارتکاری، اقتصادی تعاون اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے. مشترکہ مقاصد کی وکالت اور عالمی سطح پر مسلم معاشروں کی حمایت کر کے پاکستان مسلم امہ کے اندر یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے. لو جی، پھر ایک ہمارا مکمل ہو گیا اور اس کے بعد جناب شروع کرتے ہیں اس کے ایکسٹرا شارٹ کوسچن کے بعد پھر اس کے لانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. عید بھی قریب ہے، عید کی آمد آمد. اور عید کے بعد اسلامیات بھی شروع کریں گے. 9 کی جو نئی کتاب آئی ہے وہی فیڈرل بورڈ نے بھی ریکمینڈ کی ہے اور وہی پنجاب نے بھی ریکمینڈ کی ہے، وہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان زندہ باد.